बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि आप हजरात का तालीमी ये दौरानिया मुकम्मल हो रहा है और उसके बाद आपका वास्ता अमली ज़िंदगी से पड़ेगा, तो किन बातों पर अगर अमल किया जाए और किन गुजारिशात को अपनी ज़िंदगी में लाया जाए ताकि आपकी मुस्तक़बिल की ज़िंदगी खुशगवार हो जाए। मैं बग़ैर तमहीद के चंद ऐसी गुजारिशात अर्ज़ करूँगा कि जो अकाबिर की किताबों में पढ़ी, असलाफ़ उम्मत की किताबों से वाबस्तगी के साथ ऐसी बातें सामने आईं या अपने तजर्बे और मुताले की बुनियाद पर ऐसी बातें सामने आईं, अगर इंशाअल्लाह इन बातों पर आप हजरात अमल करेंगे तो आपका मुस्तक़बिल खुश आइन भी होगा और अल्लाह ताला मुस्तक़बिल में आपको इज़्ज़त अता फ़रमाएगा। नंबर 1, सबसे पहली गुजारिश ये है, अक़ाइद में सलफ़ के दामन को मज़बूती से पकड़ना। अक़ाइद में सलफ़ के दामन को मज़बूती से पकड़ना यानी अक़ाइद की जो तशरीह अकाबिर और सलफ़ ने की है, चाहे वो आपकी समझ में आए या ना आए, आप उन तशरीहात को अपने सामने रखें और उन्हीं अक़ाइद और नज़रियात से वाबस्ता रहें जो हज़रात मुतक़द्दिमीन, मुताख़िरीन और अकाबिर अहले इल्म के हैं। अक़ाइद में कोई नया रास्ता, कोई नई राह इख्तियार न करें। इंसान की नजात अक़ाइद पर है। अगर अक़ीदा ठीक होगा तो नजात होगी। आमाल में अगर कमी कमज़ोरी भी हो जाए लेकिन अक़ाइद की दुरुस्तगी हो तो नजात यकीनी है। आमाल अच्छे हैं लेकिन अक़ीदा ठीक नहीं है तो ये आमाल इंसान को नजात नहीं दिला सकते। इसलिए पहली गुजारिश मेरी ये है, जो सबसे अहम है, अक़ाइद के मामले में सलफ़ के दामन को मज़बूती से पकड़ें। जो वजाहत, जो तशरीह उन्होंने अक़ीदे की है, चाहे आपकी और मेरी नाक़िस फ़हम में न आए तब भी उसके साथ वाबस्तगी रखें। नंबर 2, अक़ाइद के बाद सबसे अहम बात है वो है नमाज। कोशिश करें नमाज का खूब एहतमाम करें। शरीयत ने इसी हुक्म को बड़ी ताकीद के साथ बयान किया है। उमूमन अहले इल्म में, तलबा में 2 चीज़ों में कमी नज़र आती है। नंबर 1, सच बोलने में। नंबर 2, जमात के साथ तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ने में। याद रखें, अवाम की नज़र हमारे इल्म पर नहीं होती, हमारे अमल पर होती है और वो हमारे अमल से हमारे इल्म का अंदाज़ा लगाते हैं। अगर हमारा इल्म, हमारा अमल हमारे इल्म के मुताबिक हो तो वो कहते हैं बड़ा आलिम है, और अगर हमारा अमल हमारे इल्म के मुताबिक नहीं तो कहते हैं इसने कुछ नहीं पढ़ा, इसने अपना वक्त ज़ाया कर दिया। इसलिए नमाज का खूब एहतमाम करें। जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी मिलेगी वहाँ आपको माशरे में इसके ज़रिए इज़्ज़त भी मिलेगी। उमूमन अवामुन्नास की निगाह भी उस तालिब इल्म पर या फारिग़ तहसील पर होती है जो नया नया फारिग़ हो। अब वो देखते हैं अगर वो मस्जिद में नज़र नहीं आ रहा, इबादत का एहतमाम नहीं कर रहा, तो उससे उन पर बड़ा मनफी असर होता है। तो आपका इबादत का ऐसा एहतमाम हो कि आपको देख कर लोग अपने बच्चों को मदारिस में दाखिल करें। इसलिए दूसरी गुजारिश मेरी अहम ये है, नमाज का खूब एहतमाम करें। पूरी ज़िंदगी इसका आपका ये एहतमाम बाकी रहे और कोशिश करें हमेशा आज़ान होते ही मस्जिद में आएँ और सबसे आखिर में जाया करें। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह को जो नसीहतें की, उनमें ये बात थी कि तुम आवाम से पहले मस्जिद आया करो और उनके जाने के बाद मस्जिद से जाया करो। उमूमन देखने में आता है हम सबसे आखिर में आते हैं, सबसे पहले मस्जिद से जाते हैं, सबसे आखिरी सफ़ में हम खड़े होते हैं और सलाम जैसे ही इमाम साहब फेर दे जल्दी से अपनी चंद रकातें पूरी करके निकल जाते हैं। उमूमन अज़कार, दुआ करना, नवाफिल पढ़ना, इस चीज़ के एहतमाम में बड़ी सुस्ती नज़र आती है।
اس لیے کوشش ہو کہ نماز کے معاملے میں خوب سنجیدگی ہو اور وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا، مانودی للصلاة منذ 40 سنة الا وسعید بن المسیب فی المسجد۔ 40 سال سے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا یہ اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے تھے، یعنی 40 سال تک انہوں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ یہ خود فرمایا کرتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے نماز میں کسی کی گدی دیکھی ہو، یعنی ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھی، دوسری صف میں نماز بھی نہیں پڑھی کہ کسی کی گدی پہ میری نگاہ پڑی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاریخ مشائخ چشت میں نقل کرتے ہیں، حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ 30 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی۔ حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تذکرۃ الرشید، علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ دارالعلوم دیوبند میں جلسہ تھا، جب جلسہ ختم ہوا تو لوگ مہمان عالم سے ملتے ہیں، حضرت سے بھی لوگ مل رہے تھے، اتنے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور علامہ محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مصلی پر آئے، نماز کھڑی ہو گئی۔ حضرت جب پہنچے تو تکبیر اولیٰ ہو چکی تھی۔ نماز کے بعد علامہ رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ رو رہے تھے۔ مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضرت میں نے آپ کو کبھی اتنا غمگین اور پریشان نہیں دیکھا جتنا آج آپ کو دیکھ رہا ہوں، حالانکہ آج تو دارالعلوم دیوبند میں جلسہ ہے، بہت سے طلباء عالم اور حافظ بنے، آپ اتنے پریشان کیوں ہو؟ فرمایا 22 سال کے بعد آج مجھ سے تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ 22 سال کے بعد نماز نہیں، تکبیر اولیٰ مجھ سے فوت ہوئی ہے، تب اللہ نے انہیں اپنے دور کا ایک فقیہ العصر بنایا، اور اللہ نے پھر فقہ میں ان کو وہ مقام دیا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فقاہت میں ان کا مقام علامہ ابن عابدین شامی سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو بہرحال میں نے ایک گزارش عرض کی کہ نماز کا خوب اہتمام ہو اپنی عملی زندگی میں، اور کوشش کریں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جیسے ہی اذان ہو جائے آپ اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف آئیں۔ کوشش کریں اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقت ہے اسے تلاوت میں اور نوافل میں گزاریں۔ اذان اور نماز کے درمیان کے وقت کو اپنی تلاوت میں اور اپنے نوافل میں گزارنے کا اہتمام کریں۔ اس کی برکات آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے، آپ کے وقت میں برکت ہوگی، آپ کے تقوی میں برکت ہوگی، گناہوں سے بچے رہیں گے، اور عملی زندگی میں جو چاہیں گے اللہ رب العزت آپ کو نوازے گا۔ ایک گزارش یہ ہے، کوشش رکھیں نوافل کا اہتمام کیا کریں۔ یہ 5 نمازیں تو تمام مسلمانوں پر فرض ہیں، ان 5 کے علاوہ آپ 4 اور کا اہتمام کریں۔ نمبر 1 تہجد، نمبر 2 اشراق، نمبر 3 اوابین کی نماز جو مغرب کے وقت ہوتی ہے، اوابین، اور اگر چوتھا ساتھ ہو تو چاش کی نماز بھی۔ لیکن اگر چاش کا وقت آپ کی تدریس کا ہو یا کہیں کام کاج کا ہو، لیکن یہ 3 کا اہتمام ضروری ہے، تہجد، اشراق اور اوابین۔ 5 نمازوں کے ساتھ ان 3 نمازوں کو زندگی میں لائیں۔ اپنی زندگی میں اس بات کی بھرپور کوشش کریں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک مسجد میں رہیں، اشراق پڑھ کے گھر آیا کریں، اور یہ وقت آپ اپنی تلاوت میں لگائیں۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک کا وقت اپنی تلاوت میں لگائیں، حفظ حدیث میں لگائیں، اور اشراق پڑھ کے گھر آنے کا اہتمام کریں۔ یہ آپ کے دن بھر کے ابتدا کا ناشتہ ہوگا، اور جس دن آپ یہ کریں گے آپ کو خود محسوس ہوگا آپ کا پورا دن بڑا خوشگوار گزرے گا، آپ کے وقت میں بڑی برکت ہوگی، کم وقت میں آپ زیادہ کام کر سکیں گے، مستقبل کے حوالے سے آپ کے لیے راستے کھلیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو میرا وقت ہے یہ میرا ناشتہ ہوتا ہے، اور جس دن میں یہ ناشتہ کر دوں یعنی فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک عبادت میں گزاروں تو پورا دن میرا بہت اچھا گزرتا ہے، بہت سے کام کر لیتا ہوں۔
اور یہ بات میں نے بھی تجربے میں رکھی ہے، جس دن آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے وہ دن انسان بہت سارے علمی کام کر لیتا ہے اور بہت سی پریشانیوں، تکلیفوں، مصائب سے محفوظ رہتا ہے۔ ورنہ اگر ابتدائی دن کا وقت عبادت میں نہ گزرے، دن بھر ایسے مشاغل اور مصروفیات آ جاتی ہیں کہ انسان کوئی علمی کام نہیں کر پاتا، جس کام سے اس کی نیک نامی اور عزت ہو وہ نہیں ہوتی۔ اصل چیز وقت میں برکت اللہ سے تعلق سے، جتنا آپ کا تعلق مضبوط ہوگا اتنے آپ کے وقت میں برکت ہوگی، اتنا اللہ آپ سے کام لے گا۔ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اللہ نے جس کو جس کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام اس کے لیے آسان ہے، اور وہ آسان تب ہوتا ہے جب اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں کوشش کریں 2 سپارے تلاوت یومیہ کا معمول بنائیں۔ اگر آپ حافظ قرآن ہیں، اور اگر حافظ نہیں ہیں، یومیہ 1 سپارہ ضرور تلاوت کیا کریں۔ اللہ رب العزت کی محبت جو انسان کو ملتی ہے، اللہ سے تعلق جو انسان کو نصیب ہوتا ہے، وہ عبادت میں سب سے اہم چیز وہ ہے تلاوت۔ تلاوت سے اللہ کی بڑی محبت نصیب ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو جو چیز بہت پسند ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت پسند ہے، اس لیے اپنی زندگی میں لائیں 2 سپارے، اور اس کے لیے بہتر ترتیب ہے اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے عموماً 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے، تو یہ 15 منٹ اگر 4 نمازوں میں ہوں، فجر، ظہر، عصر اور عشاء، تو یہ تقریباً 1 گھنٹہ بنتا ہے، اور 1 گھنٹے میں انسان بآسانی 2 سپارے تلاوت کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ وقت آپ کا اگر عبادت میں ہوگا، آپ کے تلاوت کے معمول ادا رہیں گے۔ قرآن کریم کو ہمیشہ تراویح میں سنانے کا معمول بنانا۔ بہت سے ساتھی قرآن کے حافظ ہوتے ہیں لیکن فراغت کے بعد قرآن کریم سے وہ تعلق نہیں رکھتے اور قرآن بھول جاتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، انسان 3-3.5 سال لگا کر قرآن حفظ کرے، اور جب دورہ حدیث سے فارغ ہو اور اسے قرآن یاد نہ ہو، یا اس کے مستقبل کی زندگی میں اسے قرآن یاد نہ ہو، بڑے افسوس کی بات ہے۔ یاد رکھیں، انسان قرآن بھولتا نہیں ہے، اسے بھلا دیا جاتا ہے۔ انسان قرآن بھولتا نہیں ہے، قرآن بھلا دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بری بات ہے تم یہ کہو نسیت آیت کذا و کذا، میں فلاں فلاں آیت بھول گیا، تم بھولے نہیں بل قد نسیا، بلکہ بھلا دیے گئے۔ اس لیے انسان قرآن جو بھولتا ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ جب زندگی میں بد نظری آئے گی، گناہ آئیں گے، اللہ سب سے پہلی چیز جو لے گا انسان سے وہ عبادت کی توفیق لے گا، اور اللہ قرآن کریم کی تلاوت سے محروم کر دے گا۔ انسان کو قرآن یاد نہیں رہے گا، باقی چیزیں تو پڑھ لے گا، قرآن اور وحی کا علم، علوم وحی انسان کو یاد نہیں رہتے، احادیث کا حفظ انسان بھول جاتا ہے، جو اصطلاحات تعریفات پڑھی ہیں وہ یاد نہیں رہتی، فنون میں دلچسپی نہیں رہتی، مہارت ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان درس نظامی کی کتابوں کو اٹھاتا ہے، ایسا لگتا ہے اس نے کبھی پڑھی ہی نہیں تھی، یوں نسی منسیہ ہو جاتا۔ اس لیے بہرحال ایک گزارش میری ہے، تلاوت کو آپ اپنے معمولات میں لے کر آئیں، یومیہ 2 سپارے پڑھے کریں، اور قرآن کریم کو سنانے کا اہتمام کریں۔ اگر قرآن کریم میں کچھ ایسا ہے جو پختہ نہیں ہے تو آدھا سپارہ یا 1 پاؤ کر کے اسے دوبارہ یاد کرنا شروع کریں، تاکہ 1-2 سال میں پختگی آ جائے۔ بہت بڑا گناہ جو ہے وہ کبیرہ گناہ، وہ ہے قرآن کریم یاد کر کے بھول جانا۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واقعہ عرض کیا کہ آپ کو خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام لے کر گئے، اور بہت سے لوگوں کو عذاب میں دکھایا گیا۔ ان میں ایک شخص وہ تھا کہ جسے لٹایا ہوا تھا، اور ایک آدمی بڑا پتھر لے کر آتا، اس کے سر پہ مارتا، اور اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اور وہ پتھر لڑک کے آگے چلا جاتا، پھر وہ پتھر لے کر آتا، پھر مارتا۔ تو جب آپ نے آخر میں جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون تھا جسے یہ عذاب دیا جا رہا تھا، کہا یہ وہ انسان تھا جس نے قرآن پڑھا اور اس نے قرآن کو بھلا دیا، نہ دن بھر میں دہرایا، نہ رات کو اس کو اپنے قیام اللیل میں پڑھا، یہ قرآن کو بھول گیا، اس لیے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقولها،
آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ بڑی تیزی کے ساتھ انسان کے سینے سے نکل جاتا ہے جتنی تیزی کے ساتھ اونٹ اپنی رسی سے نکلتا ہے۔ تو جیسے اونٹ بیابان میں کتنی تیزی سے بھاگتا ہے، اسی طرح قرآن سینے سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ایک گزارش میری یہ ہے، قرآن کریم کو ہمیشہ پختہ رکھیں، چلتے پھرتے دہرایا کریں، اور اگر ممکن ہو اوابین کی 6 رکعتوں میں آدھا سپارہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ آپ سے قرآن کبھی نہیں بھولے گا۔ اوابین کی جو 6 رکعتیں ہیں مغرب میں، اس میں آپ پڑھ لیا کریں، یا نوافل میں پڑھ لیا کریں آدھا سپارہ، روزانہ کے معمولات میں لے کر آئیں، انشاءاللہ ساری زندگی پھر انسان سے قرآن نہیں بھولتا۔ ایک گزارش یہ عرض کروں گا، اگر امامت آپ کو ملے تو ضرور اختیار کریں، امامت کے شعبے سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ آپ کی تمام نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا ہوں گی۔ دوسرا فائدہ ہوگا کہ انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور تیسرا فائدہ انسان وقت کا پابند بن جاتا ہے، اس کے مزاج میں نظافت آ جاتی ہے، اور پھر انسان کا عوام الناس سے جب تعلق بننا شروع ہوتا ہے، بہت سی نئی نئی باتیں، نئی نئی معلومات اور مطالعہ کرنے کی اسے توفیق ہو جاتی ہے، کیونکہ جب وہ مسائل پوچھتے ہیں اور اسی طرح کسی آیت اور حدیث کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انسان اس کی وجہ سے مطالعہ کر لیتا ہے۔ تقریر کرنی ہوتی ہے، درس دینا ہوتا ہے تو مطالعہ کرتا ہے، اس سے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو گویا امامت سے تقوی بھی بڑھے گا، اور امامت کے ذریعے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ امامت کے شعبے کو حقیر نہ سمجھیں، اللہ نے امامت میں بڑی برکت رکھی ہے۔ اس کے ذریعے سے جہاں آپ کی روحانیت مضبوط ہوگی، آپ کا ذریعہ معاش بھی مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کو بہت نواز دیتا ہے۔ امامت کی جو تنخواہ مختصر ہوتی ہے لیکن اس میں برکت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ دروازے کھول دیتا ہے۔ کسی ساتھی کے ہاں چلے گئے، نیت تو آپ کی یہ نہ ہو لیکن اللہ رب العزت غنی ہے، کوئی ہدیہ دے دیتا ہے۔ کسی کے ہاں گئے، دعا کی، انہوں نے ہدیہ دیا، کوئی شاگردوں نے ہدایہ دے دیے، کسی کے ہاں نکاح پڑھایا، انہوں نے کچھ ہدیہ دے دیا۔ آپ کی نگاہ اگر 3 چیزوں پر نہ ہو لیکن اللہ یہ تمام چیزیں بھی انسان کو دے دیتا ہے۔ دنیا کی حیثیت تو اللہ کے ہاں کوئی نہیں، انسان مخلص ہو کے لگتا ہے تو امامت کی برکات سے ساری چیزیں اس کو مل جاتی۔ اس لیے میری ایک گزارش یہ ہے، اس شعبے کو حقیر نہ سمجھیں۔ اگر آپ کو امامت کا شعبہ ملے تو ضرور اس کو اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی امام رہے ہیں، حضرات خلفائے راشدین وہ امام رہے ہیں، حضرات اکابر اور سلف کی زندگی دیکھیں، انہوں نے بھی اس شعبے کو اختیار کیا ہے، تو اس کے فائدے بہت ہیں۔ اگر آپ امامت سے وابستہ ہوں تو اہتمام کریں 5 منٹ پہلے مسجد میں آنے کا۔ اگر آپ امامت سے وابستہ ہیں 5 منٹ پہلے آئیں، آپ کی وجہ سے جماعت میں تاخیر نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ انتظار میں ہیں اور امام صاحب آیا ہی نہیں، گھڑی میں 2 منٹ 3 منٹ اوپر ہو گئے، بس اوقات 4 منٹ ہو جاتے ہیں، امام صاحب موجود نہیں ہوتے، تو ایک امام کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ چونکہ ہمیں اس کا معاوضہ دیا جا رہا ہے، معاوضہ لے کر بھی انسان لوگوں کی اذیت اور تکلیف کا ذریعہ بن جائے تو یہ تو دوہرا جرم ہے۔ تو اس لیے اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، کوشش ہو 5 منٹ قبل آنے کا۔ آپ جتنی تاخیر کرو گے اتنی آپ کی عزت کم ہو جائے گی۔ آپ 1 منٹ تاخیر کرو گے 1 منٹ آپ کی عزت کم ہوگی، 2 منٹ کرو گے اور عزت کم ہوگی، چند دن تک لوگ برداشت کریں گے۔ ایک وقت آئے گا اگر کوئی بھرے مجمع میں یہ کہہ دے مولانا صاحب آپ کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، یا مقتدیوں میں کوئی کہہ دے تو پھر انسان کی عزت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے کوشش ہو 5 منٹ قبل آنے کی۔ آپ کوشش کریں قبل آ کر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اس کو اپنے معمولات میں لے کر آئیں۔ جب مسجد پہنچیں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیا کریں۔ اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں جو خیالات اور وساوس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ نوافل میں حکمت یہی ہوتی ہے، انسان جس کام کو چھوڑ کر آتا ہے اگر ڈائریکٹ فرض پڑھنے لگ جاتا ہے تو وہ خیالات رہتے ہیں۔ جب شروع میں تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد پڑھ لیتا ہے تو اگر وہ خیالات ہو بھی تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، فرض میں انسان کی مکمل توجہ اللہ کی طرف باقی رہتی ہے۔ جب امامت کے شعبے سے آپ وابستہ ہوں کوشش کریں صفائی ستھرائی کا۔
اپنا لباس صاف ستھرا پہنیں، اور میری ایک گزارش ہوگی کوشش کریں سفید لباس پہنیں، اپنے مستقبل کی زندگی میں صرف سفید لباس پہنیں۔ یہ نہیں کہ باقی لباس منع ہے یا ناجائز ہے، میں ناجائز کی بات نہیں کر رہا، بہتر اور اولا کی بات کر رہا ہوں۔ بہتر اور اولا ہے آپ کا لباس سفید ہونا چاہیے، چونکہ سفید لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے، اس لیے آپ نے فرمایا تھا اپنے مردوں کو کفن اس کپڑے میں دیا کرو۔ بہتر ہے آپ سفید پہنیں۔ انسان کے ظاہر کا اثر اس کے باطن پر ہوتا ہے، جب لباس صاف ہوگا تو اندر دل بھی انسان کا صاف ستھرا ہوگا۔ جب لباس سفید ہوتا ہے انسان خوب اہتمام کرتا ہے اس پہ داغ نہ لگے، تو اس کی زندگی میں نظافت آ جاتی ہے، اور جب ظاہر میں نظافت ہوتی ہے باطن میں بھی آ جاتی۔ سفید لباس میں اللہ نے بڑی عزت رکھی، اور معاشرے میں ہر ایک کی نگاہ میں یہ بڑا محبوب ہوتا ہے سفید رنگ، تو اسی لیے سفید لباس ہوگا معاشرے کے محبوب انسان بنیں گے، اور سفید لباس والا دور سے معزز نظر آتا ہے، تمام لوگوں میں نمایاں نظر آتا ہے۔ اس لیے کوشش ہو لباس سفید پہنا کریں۔ اپنا لباس ہمیشہ کھلا ڈلا رکھیں۔ مقتداؤں کا لباس کشادہ ہوتا ہے، مقتداؤں کا لباس کشادہ ہوتا ہے، اپنا لباس تنگ نہ کریں۔ بعض ساتھیوں کو دیکھا، قاری صاحبان کو، نعت پڑھنے والوں کو، ان کی ازار شلوار بڑی تنگ ہوتی ہے، قمیصیں بڑی تنگ ہوتی ہیں، جسم کی ساخت نظر آتی ہے۔ آپ لباس اپنا کھلا رکھیں۔ لباس کا مقصد یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، لباس وہ ہے جو انسان کی شرمگاہ کو چھپائے اور زینت کا ذریعہ ہو، خوبصورتی کا ذریعہ ہو۔ اب اگر لباس تنگ ہوگا وہ جسم کو چھپائے گا نہیں اور نمایاں کرے گا۔ جتنا لباس کھلا ہوگا اتنا انسان کا جسم چھپا رہے گا، اس لیے لباس کشادہ بڑا لباس پہنا کریں۔ کوشش کریں ہمیشہ پوری زندگی اپنے پانچے اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، عموماً دیکھنے میں آتا ہے عملی زندگی میں اس میں بڑی سستی ہوتی ہے، پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، آپ نے فرمایا جس کے پانچے اس کے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہیں تو یہ تو جہنمی ہے۔ تو بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان ہوئی ہے، تو اسی لیے اس گناہ سے اجتناب کیا جائے۔ تو بہرحال تین جو بڑے گناہ ہیں جس پر آپ نے 4 وعیدیں بیان کی، کہ آپ نے ان وعیدوں میں بیان یہ فرمایا کہ 3 گناہ ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، نہ اللہ نظر رحمت کرے گا، نہ اللہ گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں پہلا آدمی کون سا ہے؟ مسبل ازارہ، کہ جو اپنے ازار کو نیچے لٹکانے والا، اور دوسرا آدمی المنان، احسان کر کے جتلانے والا ہو، تیسرا آدمی المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچنے والا۔ تو اتنی سخت وعید آپ نے 5-6 ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کے لیے کہی ہے، اس لیے اس گناہ سے بچا جائے، لیکن اس میں اعتدال رکھا جائے۔ بعض ساتھی اتنا اوپر کرتے ہیں کہ آدھی پنڈلی سے بھی اوپر چڑھا دیتے ہیں، گھٹنے کے قریب تک، اور بعض بالکل نیچے کر دیتے ہیں کہ وہ پانچے انسان کے ایڑیوں کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اعتدال ہو، ٹخنوں سے اوپر کا حکم ہے، گھٹنوں تک لے جانے کا حکم نہیں، نہ نصف پنڈلی تک لے جانے کا حکم ہے۔ شریعت کا جو حکم ہے اسے اس درجے میں رکھا جائے تو اس میں خوبصورتی رہتی، جہاں افراط تفریط ہوتا ہے وہاں خوبصورتی باقی نہیں رہتی۔ ایک چیز کا اہتمام کرے، امامہ باندھا کرے، امامہ باندھنے کا اہتمام کرے، اس سے انسان بڑا بارونق نظر آتا ہے، معاشرے میں بڑا معزز نظر آتا ہے۔ اور اگر ساری زندگی مستقل امامہ نہیں باندھ سکتے تو کم از کم جمعے کے دن اور تدریس کے لیے تو امامہ باندھا کریں، کہیں بیان کا موقع ملتا ہے امامہ باندھ کے جائیں، اس سے اللہ تعالیٰ سامعین کے دلوں میں ہیبت اور رعب ڈال دیتا ہے۔ امامہ کا مستقل استعمال سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، چونکہ ہر وقت اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے میرے سر پر امامہ، میں نے کرتا پہنا ہے، اگر خدا نہ کرے میں گناہ کروں تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ امامہ اور لباس بہت سے گناہوں سے انسان کو بچا دیتا ہے۔ تو عملی زندگی میں مستقل پہنے، اور اگر یہ نہ ہو تو جمعے میں ضرور استعمال کریں، بیان کا موقع ملے تب بھی استعمال کریں، اور اسی طرح اگر تدریس کے لیے ہو تب بھی امامہ باندھ کر تفسیر اور حدیث پڑھائیں، تو اس کی رونق اور برکات آپ کو اپنی زندگی میں محسوس ہوں گی۔ اپنی زندگی میں سادگی رکھیں۔ علماء ہر دور میں سادہ اچھے لگتے ہیں،
اور سادگی میں اللہ نے حسن رکھا ہے۔ زیب و زینت عورتوں کے لیے، یہ تعیش عورتوں کے لیے ہے، علماء کے لیے سادگی ہے۔ جب مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا تم ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہو جن کی زیب و زینت ہوتی ہیں، جن کی نشو و نما ہوتی ہے زیب و زینت میں، اور وہ بات کرتے ہیں تو ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، کوئی واضح دلیل نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے یہ بات بطور خامی کے بیان کی کہ ان کی نشو و نما کس میں ہو رہی ہے؟ زیب و زینت میں۔ تو معلوم ہو زیب و زینت عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کمال ہے، علم کا کمال پیدا کریں۔ آپ کی عزت آپ کے کمال سے ہوگی، آپ کی علمی صلاحیتوں سے آپ کا لوہا پورے معاشرے کے اندر آپ کا ڈنکا بجے گا اور اللہ آپ کو عزت دے گا، زیب و زینت کے ذریعے نہیں۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی، سادگی، اپنے آپ کو تکلفات سے بچانا، مستقبل کی زندگی میں تکلفات میں نہیں پڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، عیش و عشرت سے بچنا، اس لیے اللہ کے نیک بندے عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارتے، عیش و عشرت کی زندگی اللہ کے نیک بندے نہیں گزارتے، ان کی زندگی ہمیشہ سادگی میں گزرتی ہے۔ تو بہرحال آپ کی سادگی میں اللہ آپ کے لیے حسن رکھے گا، حسن سادگی میں ہے، عیش و عشرت اور تعیش میں نہیں ہے۔ لیکن سادگی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کا لباس میلا کچیلا ہو، انسان گندا رہے۔ سادگی کا مطلب صاف ستھرا ہو لیکن سادہ ہو، تعیش نہ ہو، زیب و زینت اس میں نہ ہو۔ تو اس لیے سفید لباس، امامہ سفید ہو یا سیاہ، اور رومال کا بھی استعمال کیا کریں، چونکہ حضرات سلف میں اکابر میں یہ طریقہ رہا ہے، وہ رومال یا چادر استعمال کرتے تھے اور اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ وضو کیا ہے تو انسان کو اپنے جسم کو سکھانے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے مصلی نہیں تو اس میں استعمال ہو گیا، سردی زیادہ ہے اس میں استعمال ہو گیا، کہیں آرام کرنا ہے جسم کے ڈھکنے میں استعمال ہو گیا، تو اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ اسے بھی آپ اپنے لباس کے ساتھ ہمیشہ رکھا کریں، امید انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ آپ کا لباس، آپ کا رومال، آپ کی ٹوپی، آپ کا قلم، آپ کی کنگھی، کسی چیز کی طرف اس میں اشارہ نہ ہو، بس سادگی کے ساتھ ہو۔ ہر چیز میں سنت کو سامنے رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں ہر کام میں سنت کیا ہے، ہمارے اکابر کا طریقہ کیا ہے، بس اس کی طرح آپ اپنا لباس پہنیں، آپ اپنا امامہ اس کی طرح اختیار کریں۔ اللہ نے اصل عزت مسلمان کے لیے جو رکھی ہے وہ حضور کے نقش قدم میں رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ کریں، جو کام حضور نے نہیں کیا بس اس سے بچیں۔ سنت کے اندر انسان کی عزت زیادہ ہوتی ہے اور وہ معاشرے کے ہر طبقے میں اللہ اس کو عزت دیتا ہے، پھر وہ شخصی نہیں رہتی، کسی خاص جماعت تک نہیں رہتی، اس کی عزت عمومی رہتی ہے۔ تو بہرحال آپ کی وضع قطع میں سادگی ہو اور تکلفات سے آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ کوشش کریں اپنی عملی زندگی میں ایک بات کی کہ آپ موبائل سادہ استعمال کریں، اور اگر آپ کو ضرورت ہے بھی ٹچ موبائل کے استعمال کی تو اپنے آپ کو واٹس ایپ تک محدود رکھیں، موبائل کا استعمال مثبت رکھیں، منفی استعمال سے بچیں، آپ کی روحانیت اس سے ختم ہو جائے گی۔ انسان کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچتا ہے وہ بدنظری سے پہنچتا ہے، اور اس وقت بدنظری کا، گناہوں کا جو ایک سب سے بڑا آلہ ہے وہ موبائل ہے۔ اس میں انسان انٹرنیٹ، فیس بک، بہت سی ایسی چیزیں ہیں نہ دیکھتے ہوئے بھی دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کوئی اس کے سامنے بسا اوقات کوئی تصویر سامنے آ جاتی ہے، کوئی وقفہ سامنے آ جاتا ہے جس میں نگاہ پڑ جاتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے یا تو استعمال نہ کیا جائے، اور اگر استعمال کریں تو اس کے لیے ایک وقت محدود کریں، اسی وقت میں استعمال کریں، پورے دن میں اس کو استعمال نہ کریں، اور جتنا بہتر ہے ان دونوں چیزوں سے بچیں تو انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ جتنی آپ کی روحانیت مضبوط ہوگی اتنا آپ کا علم باقی رہے گا، جتنا آپ کی روحانیت کمزور ہوگی اتنا آپ کا علم آپ سے جاتا رہے گا۔ اور حافظے کو طاقتور کرنے کی چیز بدنظری سے بچنا۔ اگر اپنا حافظہ بچانا ہے، اپنے ماضی کے علم کو محفوظ رکھنا ہے تو بدنظری سے بچیں۔ جتنا گناہوں سے اجتناب ہوگا آپ کا حافظہ طاقتور ہوگا،
اور عموماً عوام کی نگاہ میں بھی انسان معیوب ٹھہرتا ہے، تو بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے مسجد کا امام ہے، محراب میں بیٹھا ہے اور وہ موبائل استعمال کر رہا ہے۔ بس اوقات کوئی مقتدی پاس کھڑا ہوتا ہے، کوئی بات پوچھ رہا ہے، اب وہ موبائل میں دیکھ رہا ہوتا ہے، درمیان میں کوئی تصویر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، مقتدی کی بھی نگاہ پڑ جاتی ہے۔ امام صاحب ہمیں تو ممبر پر بیٹھ کر ہمیں ان چیزوں سے منع کرتے ہیں، اور خود امام صاحب کے موبائل میں یہ چیز ہے، انسان کی عزت باقی نہیں رہتی۔ تو بہرحال آپ کے خلوت کی زندگی، جلوت کی زندگی یکساں ہونی چاہیے۔ جتنی یہ ترقی یافتہ جتنی چیزیں آج کے دور میں بڑھ رہی ہیں اور جتنی آج کے دور میں ایجاد ہو رہی ہیں، اتنی روحانیت کمزور ہو رہی ہے۔ جتنی یہ نئی چیزیں آ رہی ہیں اور ترقی کے ساتھ نئی نئی چیزیں بنتی جا رہی ہیں، اتنا انسان ایمان کے اعتبار سے، عمل اور تقوی کے اعتبار سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس سے بڑی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، سہولت ہیں، لیکن ایمانی اعتبار سے کمزوری آ رہی ہے۔ تو بہرحال اس کے فوائد تو بہت ہیں، لیکن کان اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن اس کے گناہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو جتنا آپ بچیں گے تو انشاءاللہ امید ہے آپ کی زندگی سادگی میں رہے گی، آپ کا بڑا وقت محفوظ ہوگا۔ آج کے دور میں وقت کے ضیاع کا سب سے بڑا آلہ موبائل ہے، وقت کے ضیاع کا سب سے بڑا آلہ موبائل ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ سادہ موبائل پر زندگی نہیں گزرتی، تو میرے خیال یہ بات اس کی درست نہیں ہے۔ میں بھی استعمال کر رہا ہوں شروع سے اب تک، الحمدللہ بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کی وجہ سے کسی کام میں حرج آیا ہو۔ الحمدللہ نہیں استعمال کرتا ٹچ موبائل، تو اس سے میرے وقت میں بڑی برکت رہتی ہے، بہت سارا کام دن بھر میں ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے وقت کی برکت اگر آپ نے رکھنی ہے تو آپ کوشش کریں اس سے اجتناب کریں، یا اس کا استعمال محدود کریں، ایک وقت میں کریں، باقی وقت میں نہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی روحانیت، آپ کا حافظہ بڑا طاقتور رہے گا، اور آپ کا وقت محفوظ رہے گا، اور آپ زیادہ کام کر سکیں گے۔